यसअलूनका अनिर्रूह कुलिर्रूह मिन अम्रि रब्बी। कुरान मजीद में इरशाद होता है कि ए रसूल, ये लोग तुझसे रूह के मुताल्लिक सवाल करते हैं, रूह के मुताल्लिक पूछते हैं और रूह क्या चीज़ है। और इसके अलावा भी बहुत सारे सवालात उनके सामने थे। उसकी वजह यह है कि एक तो ख़ुद इंसान की जो ज़ात फ़ितरत है वो हमेशा इंसान के अंदर जो अल्लाह ताला ने एक हिस्स रखी है वो ये है कि इंसान हर चीज़ के बारे में सवाल करता है, हर एक चीज़ की सबब उसकी इल्लत के मुताल्लिक़ सवाल करता है। जब अल्लाह ताला ने इंसान को खल्क़ किया है तो इंसान का ये सवाल है कि मैं कौन हूँ। पहला सवाल मैं कौन हूँ। और बाकी जो सवालात हैं वो इसके बाद पेश आते हैं। मैं कौन हूँ, जब तक मैं नहीं पहचानूँगा कि मैं कौन हूँ उस वक्त तक आगे वाले सवालात भी पेश नहीं आ सकते। तो वो जो आगे वाले सवालात हैं उनका जवाब देने के लिए आपको पहले बताना पड़ेगा कि आप क्या हैं, आपकी हकीकत क्या है। और सारे इंसानों ने, मुतफ़क्किरीन, दूसरे लोगों ने कहा है कि इंसान को अल्लाह ताला ने खल्क़ किया है तो इंसान दो चीज़ों से मुरक्कब है। एक इंसान का बदन है, ये बदन, ये आज़ा जो हम देख रहे हैं। एक इंसान की रूह है, वो रूह जो बदन को आर्डर देती है कि आप यहाँ से हरकत करें, आप फ़लाँ काम अंजाम दें। ये जो हम आज़ा के ज़रिए से काम अंजाम देते हैं, इसका आर्डर जो है, इसका हुक्म वो रूह करती है। अब ये जो रूह है, रूह को फ़लसफ़ा इस्लामी की निगाह में इसकी मुख्तलिफ़ इस्तिलाहें हैं। नफ्स नातिक़ा भी कहा गया है। अच्छा, कुरान में क़ल्ब, इसको हम दिल कहते हैं, फ़ुआद, ये जो सारी इस्तिलाहात हैं ये इनकी हकीकत एक है, ये हकीकत वाहिदा है। उस हकीकत वाहिदा की बहुत सारी शक्लें हैं, आगे उसकी बहुत सारी ब्रांचेस, उससे जो चीज़ें नशत लेती हैं, बहुत सारी क़ुव्वा ग़ज़बिया, शहविया, बहुत सारी जो चीज़ें हैं, क़ुव्वा ख़याल है, ये सारी की सारी उस हकीकत वाहिदा से आगे सादिर होती हैं। तो रूह क्या है? हमारा ये जो गुफ्तगू का मौजू है वो यह है कि चूँकि आलम इस्लाम के बहुत बड़े फ़लसफ़ी वो अबू अली सीना गुज़रे हैं। अबू अली सीना बहुत बड़े फ़लसफ़ी थे। कम उम्र में उन्होंने बहुत ही इल्मी इख्तिराआत की हैं, बहुत ही काफ़ी सारी जो इल्मी मुश्किलें थीं, फ़लसफ़ी मुश्किलात थीं, उनको आके हल किया है। इब्न सीना के बारे में कहा गया है कि इब्न सीना वो जो फ़लसफ़ा अरस्तुई था, अरस्तु का फ़लसफ़ा, उसके पैरोकार थे। एक अफ़लातून थे। सबसे पहले अफ़लातून से पहले सुकरात के शागिर्द थे अफ़लातून। अफ़लातून के शागिर्द थे अरस्तु। अफ़लातून ज़्यादातर अखलाक़ी आत के माहिर थे, उनकी जो निगाह थी वो अखलाक़ी थी। अरस्तु वो खालिस अक़ली बहसें वो अरस्तु ने, मंतिक़ अरस्तु की मशहूर है, फ़लसफ़ा अरस्तुई जो आज तक हमारे पास है वो यही अरस्तु का फ़लसफ़ा ज़्यादातर चला आ रहा है, जिसको आगे फिर अबू अली सीना ने उसको आगे जाके उसको तकमील किया है। अब बहुत सारी ये फ़लसफ़ी बहसें थीं, उनमें एक खुदा का मसला सर फ़हरिस्त है। खुदा
کی شناخت، خدا کی معرفت، اللہ کے علاوہ یہ عالم جہان، اس کی معرفت، یہ سوالات تھے انسان کے سامنے۔ اور تیسرا سوال تھا کہ میں کون ہوں، وہ حقیقت، میری روح کی جو حقیقت ہے اس کے متعلق یہ ایک سارے فلاسفہ نے اس کے متعلق ایک باقاعدہ ایک چیپٹر تشکیل دیا ہے کہ نفس کیا ہے، روح کو نفس کہا ہے فلاسفہ نے۔ بڑی بڑی کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور بہت ہی کیا کہتے ہیں بڑا ہی یعنی وسیع موضوع ہے روح کی حقیقت۔ پھر روح سے بہت سارے آگے سوالات کہ جب روح کی حقیقت واضح ہو گئی تو روح اور بدن کا آپس میں تعلق کیا ہے، رابطہ کیا ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو روح ہے اس کا تعلق عالم آخرت کے ساتھ کیسے ہے۔ اچھا، ہم اس جو وسیع بحث ہے اس میں چونکہ نہیں ہم ابھی جانا چاہیں گے اور نہ ہی اتنے کم ٹائم میں اس کو ہم پیش کر سکتے ہیں، اور بڑی سارے فلاسفہ نے روح کے متعلق روح کو ثابت کرنے کے لیے بہت ساری فلسفی عقلی دلیلیں پیش کی ہیں، بڑی بڑی کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ ابن سینا نے خود اشارات میں، الشفاء میں، بہت ساری کتابوں میں اس چیپٹر کے متعلق گفتگو کیا ہے۔ اچھا، روح کیا چیز ہے اور روح کا بدن کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ہمارا جو پہلا سوال ہے وہ یہی ہے۔ کہا گیا کہ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک انسان کا بدن اور ایک انسان کی روح۔ بدن ایک جسمانی چیز ہے اور روح ایک مجرد چیز ہے۔ جسمانی وہ چیز ہوتی ہے کہ اس کو فلاسفہ کہتے ہیں تین بعدی، یعنی جس کے طول ہو، عرض اور عمق ہو، وہ چیز جسمانی کہلاتی ہے۔ مثلا یہ میرے سامنے یہ چھوٹا سا میز پڑا ہے، اس کا ایک طول ہے، ایک عرض ہے، ایک اس کی عمق ہے۔ جو بھی چیز جسم رکھتی ہے اس میں وہ یہ تین چیزیں ضرور ہوتی ہیں، اور مجرد چیز وہ ہوتی ہے جو ان تین ابعاد سے خالی ہو، اچھا، کہتے ہیں کہ روح ایک مجرد چیز ہے، مجرد جس کا جو لازمہ مجرد کا وہ یہ ہے کہ مجرد دکھائی نہیں دیتی، نہ مرئی، ایک مرموز چیز ہے، دکھائی نہ دینے والی چیز۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مجرد ہے، ملک کی ذات مجرد ہے، فرشتے کی ذات۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں روح بھی ایک مجرد چیز ہے۔ روح کے آثار ہیں، خود روح آپ سامنے نہیں دکھا سکتے، یعنی جو حواس خمسہ سے جو چیز درک نہ ہو اس کو مجرد کہا جاتا ہے۔ اب روح کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہمارے پاس ہے، یہ روح ہے۔ حواس ہماری حصہ ہے، ہمارا خیال ہے، ہماری عقل ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا اس حواس خمسہ سے وہ درک نہیں ہوتی جو ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بدن جو ہے وہ سامنے ہم دیکھ رہے ہیں، بدن کو ہماری آنکھ دیکھ سکتی ہے، تو جس کو ہماری آنکھ دیکھ رہی ہے وہ ایک جسمانی چیز ہے۔ یہ میرے سامنے میز پڑی ہے تو یہ میز ایک جسمانی چیز ہے، یہ مادہ ہے، مجرد نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ روح کی جو حقیقت ہے، روح ایک مجرد چیز ہے کہ جس کی ابعاد ثلاثہ سے خالی ہے۔ اب اس کے متعلق بہت فلاسفہ نے بہت ساری دلیلیں اس کو ثابت کرنے کے لیے کہ روح کی حقیقت جو ہے، روح ایک مجرد چیز ہے، وہ ابعاد ثلاثہ سے خالی ہے، وہ مادی چیز نہیں ہے جس طریقے سے دوسری جسمانی اشیاء ہیں۔ اور مادی چیز کا لازمہ ایک وہ جسم رکھنا ہے، اور روح کا کوئی جسم وہ چیز نہیں ہے، روح کی ایک کوئی جگہ نہیں ہے۔
اچھا، اب یہ روح کیسے وجود میں آتی ہے؟ اس کے متعلق سب سے پہلا جو نظریہ تھا وہ افلاطون کا تھا۔ افلاطون کا نظریہ یہ تھا کہ روح ایک قدیم چیز ہے، ارواح پہلے خلق ہو چکی ہیں، وہ قدیم ہیں، ارواح قدیم ہے، اور جب انسان کی تخلیق ہوتی ہے تو وہ روح ایک مستقل چیز ہے، ایک حقیقت ہے، اور انسان کا جو بدن ہے وہ ایک الگ حقیقت ہے۔ تو جب انسان کا بدن ایک مرحلے پہ پہنچتا ہے تو وہ روح اس عالم سے تنزل کر کے، یعنی نیچے آ کے اس بدن کے ساتھ جڑ جاتی ہے۔ تو لہذا روح کی ایک مستقل حقیقت ہے اور بدن کی ایک مستقل حقیقت ہے۔ اس کو فلاسفہ کہتے ہیں کہ افلاطون ثنویت کے قائل ہیں۔ ثنویت یعنی دوگانگی، تثنیہ، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ روح اور بدن ان میں وحدت نہیں ہے، بلکہ یہ دو علیحدہ اور مستقل چیزیں ہیں۔ روح پہلے سے اللہ تعالیٰ نے روح کو خلق کر دیا ہے، روح ایک پہلے سے موجود ہے، ارواح پہلے سے موجود ہے، قدیم ہے، اور جب اس عالم میں انسان کی جب تخلیق ہوتی ہے تو انسان کا بدن جب بنتا ہے تو وہ روح اس عالم سے نیچے آ کر اس بدن کے ساتھ جڑ جاتی ہے۔ تو لہذا بدن ایک علیحدہ چیز ہے، روح ایک علیحدہ چیز ہے، دو مستقل حقیقتیں ہیں۔ یہ افلاطون کا نظریہ تھا۔ اس نظریے کو پھر آ کے ان کے جو شاگرد تھے وہ تھے ارسطو۔ ارسطو نے آ کے کہا کہ نہیں، کہ یہ دو حقیقتیں نہیں ہیں، بلکہ روح اور بدن جو ہے وہ ایک حقیقت ہے، ایک حقیقت ہے، اور روح قدیم نہیں ہے بلکہ حادث ہے۔ حادث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پہلے چیز موجود نہیں تھی بعد میں وجود میں آئی۔ حادث یعنی نئی چیز کہ پہلے نہیں تھی بعد میں وجود میں آئی۔ قدیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پہلے سے ہے، ہمیشہ سے۔ اب افلاطون کا یہ کہنا ہے کہ روح پہلے سے ایک حقیقت ہے، وہ پہلے سے موجود ہے، جب بدن بنتا ہے تو روح نیچے آتی ہے، تنزل کرتی ہے، وہ آ کے جسم کے ساتھ جڑ جاتی ہے۔ تو یہ دو، روح ایک علیحدہ چیز ہو گئی ہے اور بدن ایک علیحدہ چیز ہے، دو مستقل حقیقتیں ہیں۔ ارسطو نے آ کے کہا کہ نہیں، روح اور بدن یہ کوئی علیحدہ دو مستقل حقیقتیں نہیں ہیں، بلکہ ایک حقیقت ہے۔ روح جب انسان کا بدن بنتا ہے تو بدن کے بننے کے بعد روح اس وقت خلق ہوتی ہے، پہلے سے موجود نہیں ہے۔ اس وقت روح کی تخلیق ہوتی ہے اور روح آ کے بدن کے ساتھ متصل ہو جاتی ہے۔ تو اب فرق واضح ہو گیا کہ افلاطون کے نزدیک ارواح پہلے خلق ہو چکی ہیں ایک عالم میں، اور جو ہی یہ انسان یہاں پہ بدن بنتا ہے تو وہ آ کے یہاں پہ ان کے ساتھ متصل ہو جاتی ہیں۔ ارسطو کہتے ہیں نہیں، ان کے درمیان کوئی دو الگ حقیقتیں نہیں ہیں کہ روح کی ایک الگ حقیقت ہو، بلکہ یہی بدن جب ایک مرحلے پہ پہنچتا ہے تو روح آ کے روح کو خلق کیا جاتا ہے اور روح آ کے اس بدن کے ساتھ جڑ جاتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد وہ جو جدید فلاسفہ میں ڈیکارٹ نے آ کے کہا کہ نہیں، یہ جو ہے نا خدا، نفس اور جسم، یہ تین حقیقتیں ہیں، ان کے متعلق گفتگو کی، اور انہوں نے آ کے کہا کہ نہیں، وہ بھی تین حقیقتوں کے قائل ہو گئے۔ در حقیقت انہوں نے جو ہے نا انسانوں کا ذہن پھر موڑ دیا ارسطو سے افلاطون کی طرف، اور ڈیکارٹ کا نظریہ بھی زیادہ شبیہ تھا افلاطون کے، کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، نفس ایک پہلے سے موجود ہے، اور جب یہ تخلیق ہوتی ہے تو اس وقت
بدن کی جب تخلیق ہوتی ہے، بدن خلق ہوتا ہے، تو بدن کے ساتھ وہ روح تنزل کرتی ہے. اسی وجہ سے وہ کچھ اس چیز کے قائل تھے کہ کچھ انسان کے اندر فطری چیزیں موجود ہیں، وہ پہلے سے ہیں، وہی جس طریقے سے افلاطون کہتے ہیں. تو افلاطون اور ڈیکارٹ کا نظریہ جو ہے وہ شبیہ ہے. ارسطو نے لوگوں کا ذہن افلاطون سے منصرف کیا تھا وحدت کی طرف. افلاطون ثنویت کے قائل تھے، دوگانگی، وہ کہتے تھے کہ دو حقیقتیں ہیں. ارسطو نے کہا کہ نہیں، ایک حقیقت ہے، وہ لوگوں کا ذہن موڑ دیا ایک حقیقت کی طرف. ڈیکارٹ نے آ کے کہا کہ نہیں، دو یہ علیحدہ علیحدہ حقیقتیں ہیں، جسم بھی اور نفس بھی. اس وجہ سے وہ تین جوہر کے قائل، خدا، نفس اور جسم. نفس وہی روح اور جسم ایک علیحدہ حقیقت ہے. اچھا، اب آئے ابو علی سینا. ابن سینا کا بھی نظریہ وہ ارسطو کے ساتھ وہ ہم نظریہ تھے. ان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، نفس اور روح کے درمیان کوئی جدائی نہیں ہے کہ یہ دو مستقل چیزیں ہیں، بلکہ نفس اور روح کے بدن کے درمیان اور ان کے درمیان جو رابطہ ہے وہ وحدت والا رابطہ ہے. یہ دو اتحاد ہے، ان میں وحدت ہے، ان میں کوئی دو مستقل حقیقتیں نہیں ہیں. جب انسان کا بدن ایک مرحلے پہ پہنچتا ہے تو اس بدن کے ساتھ نفس حادث، روح خلق ہو جاتی ہے، روح پھر خلق ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے روح کو کہتے ہیں کہ وہ پھر روح بدن کو آگے لے کر چلتی ہے. اچھا، ملا صدرہ کا نظریہ ان کے برخلاف تھا. ملا صدرہ کا نظریہ یہ تھا کہ یہ خود چونکہ یہ جو عالم ہے، پورے کا پورا عالم، اس کے پیچھے اس میں حرکت ہے. وہ حرکت جوہریہ کے جو قائل ہو گئے، ان کا جو نظریہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ انسان کا جو بدن ہے یہ ایک مادی چیز ہے. یہ مادی کا ایک مرحلے پہ پہنچتا ہے تو اسی کے کمال کا نام نفس ہے. اسی کے یہی بدن، جب بدن کی تخلیق ہوتی ہے تو یہ بدن ایک مرحلے پہ پہنچتا ہے کہ وہ تبدیل ہو جاتا ہے روح میں. بدن میں تبدیل ہو جاتا ہے کہ جب روح انسان کے بدن کے اندر آتی ہے. تو اچھا، یہاں ان کا اور ابن سینا کے نظریے میں فرق یہ ہوتا ہے. ابن سینا فرماتے ہیں کہ جو روح ہے اس کی مثال ایسے ہے، یہ جیسے ظرف ہے، ایک برتن ہے، یا ایک کمرے کو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک کمرہ ہے، اس میں آپ چیزیں رکھتے جاتے ہیں، بہت ساری چیزوں سے کمرے کو بھر دیتے ہیں. تو اب یہ جو کمرہ ہے یہ سٹور، ٹھیک ہے، روح ایک سٹور ہے. اس میں کیا کہتے ہیں، جو آپ عمل کرتے ہیں وہ چیزیں اس کے اندر آتی ہیں، جو علمی چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کے اندر آ جاتی ہیں. اس کو وہ کہتے ہیں صور علمیہ اور عملیہ، صورتیں، علمی اور عملی صورتیں. اچھا، یہ جو اس کے اندر آ رہی ہیں، تو نفس اپنی جگہ پہ قائم ہے، روح اپنی جگہ پہ قائم ہے، روح میں ثبات ہے، ثابت ہے، تغیر و تبدل نہیں ہے. جیسے کمرہ ہے، کمرے میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی، صرف یہ ہے کہ کمرے میں چیزوں کا اضافہ ہو رہا ہے. آپ نے آ کے کتابیں رکھ دیں، کرسیاں رکھ دیں، میز رکھ دی، ساری چیزیں رکھ دیں. تو اب یہ جو چیزیں آپ اس کے اندر رکھ رہے ہیں، تو کمرہ اپنی جگہ پہ قائم ہے، سٹور اپنی جگہ پہ قائم ہے، لیکن صورتوں کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ملا صدرہ کہتے ہیں نہیں، یہ خود یعنی وہ جو نفس ہے اس میں جو علمی اور عملی صورتیں آ رہی ہیں، وہ نفس اوپر ترقی کر رہا ہے. نفس اور انسان کی جو روح ہے وہ تکامل کی طرف جا رہی ہے. اچھا، پھر یہیں سے ابن سینا فرماتے ہیں کہ اس کو پھر جب جوڑتے ہیں وہاں سے قیامت سے، معاد سے، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ
یہ جو ایک مرحلے پہ انسان کا جسم میں استعداد جو ہے وہ بہت کم ہے. وہ ایک کہتے ہیں کہ انسان کے اندر جو ایک استعداد اللہ نے رکھی ہے، قوہ غازیہ کہتے ہیں اسے، تغذیہ والی قوت، وہ ایک محدود چیز ہے. بالآخر ایک دن آئے گا وہ قوت میں استعداد ختم ہو جائے گی. وہ جب استعداد صلاحیت ختم ہوگی تو موت واقع ہو جائے گی. تو روح جو ہے وہ بدن سے جدا ہو جائے گی، روح بدن سے جدا ہو جائے گی، اور جب جدا ہوگی تو اب قیامت کے دن وہ روح اس بدن کے ساتھ متصل نہیں ہو سکتی. اب یہیں سے وہ کہتے ہیں کہ جو معاد جسمانی کا جو نظریہ ہے، جو لوگ قائل ہیں کہ کیا کہتے ہیں اسی بدن کو جدا و صلاح ہوگی، یہی جو بدن ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا. فلسفی لحاظ سے وہ روح دوبارہ اسی بدن میں نہیں آ سکتی. وہ تناسخ، اس کے علاوہ اور بھی چیزیں لے آتے ہیں اور فلسفی لحاظ سے ثابت کرتے ہیں کہ یہ ناممکن چیز ہے کہ یہی جسم اسی جسم کو دوبارہ جدا یا صلاح ہو. وہ پھر آگے کہتے ہیں کہ نہیں، معاد جسمانیہ بھی ہے، معاد روحانیہ بھی ہے. تو جو آیات میں یا ہمارے دین میں آیا ہے وہ دو طرح بات کی گئی ہے. ایک یہ ہے کہ روح کو جلا و صلاح ہوگی، اور بعض آیات یا احادیث میں کہا گیا ہے کہ جسم کو ہوگی. تو کہتے ہیں کہ دونوں ہو سکتی ہیں، لیکن میرے لیے جسمانی، معاد جسمانی کہ اسی قیامت کے دن یہی جسم دوبارہ واپس آئے اور اسی کو جلا و صلاح ہو، وہ روح پلٹے اسی جسم میں، یہ ناممکن چیز ہے. لہذا میں معاد جسمانی کو عقلی لحاظ سے ثابت نہیں ہوتی میرے نزدیک. پھر وہ یہیں سے کہتے ہیں کہ چونکہ صادق مخبر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معاد جسمانی ہے، کسی جسم کو ہوگی، تو میں قبول کر رہا ہوں، ایمان لے کے آ رہا ہوں، لیکن عقلی اور فلسفی لحاظ سے میرے نزدیک ثابت نہیں ہے. البتہ بعض کچھ لوگوں نے کہا، جیسے ولیام چٹیک یا دوسرے لوگ ہیں، انہوں نے ابن سینا کے متعلق کہ خود ابن سینا فرماتے ہیں نحن ابناء الدلیل، ہم دلیل کے فرزند ہیں. دلیل ہوگی تو ہمارا ایمان بھی ہے، دلیل نہیں ہوگی تو ایمان بھی نہیں ہے. لہذا یہ جو انہوں نے کہا کہ معاد جسمانیہ پہ دلیل نہیں ہے، یہی ان کا ایمان بھی اسی پہ ہے. پھر امام فخر رازی نے بھی ان کے اوپر جو ہے نا وہ اسی مسئلے سے پہ بہت سارے اعتراضات کیے ہیں، یا اور بھی کچھ مسائل تھے علم الہی کے جو نظریہ ہے اس کے متعلق بھی ان کے وہ تھے. یہ تھا یعنی کہ ابن سینا کا یہ کہنا کہ روح ایک حقیقت ہے، یہ حادث ہے اسی جسم کے ساتھ، اور جسم اور بدن کا جو رابطہ ہے یہ وحدت کا رابطہ ہے، دو علیحدہ حقیقتیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی حقیقت ہے. اور ان کی مثال وہ پھر بہت ساری انہوں نے اپنی فلسفی کتابوں میں بہت ساری مثالیں بیان کی ہیں. لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ اشعار کی صورت میں ہے. جو شاعر جب شعر کہتا ہے تو وہ کوئی حقیقت کی تلاش میں نہیں ہوتا، ایک تخیل پیش کرتا ہے. تو اس تخیل میں بعض اوقات انہوں نے ابن سینا کہ یہ مثلا جو ہے نا ابن سینا کے اشعار سے پتہ چلتا ہے کہ وہ روح اور بدن کی دو حقیقتوں کے قائل ہیں. مثلا وہ مثال دیتے ہیں کہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں مرغ اور پرندے اور گھونسلے کی. اب گھونسلہ ایک چیز ہے، پرندہ ایک علیحدہ چیز ہے. اچھا، یا پھر بدن اور نفس کی اور روح کی مثال راکب و مرکوب کی، ایک سوار ہے ایک سواری ہے. اب سوار علیحدہ چیز ہے، سواری ایک علیحدہ چیز ہے. تو عربی میں اشعار ہیں. کچھ نے کہا ہے کہ نہیں، جو کہ چونکہ یہاں پہ اشعار کہے ہیں ابن سینا نے، تو اشعار میں ایک تخیل ہوتا ہے، وہ فلسفی یا علمی ایک چیز نہیں بیان کرنا چاہ رہے. لیکن جب علمی کتابوں میں جاتے ہیں تو علمی کتابوں میں، فلسفی کتابوں میں وہ یہ بات نہیں کہتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، نفس اور یہ بدن ایک مرحلے پہ پہنچتا ہے کہ یہ روح اس کے ساتھ پیدا ہو جاتی ہے. یہ نہیں ہے پہلے سے ہوتی ہے،
بلکہ اسی بدن کے ساتھ پیدا ہو جاتی ہے اور اسی بدن کو آگے لے کر چلتی ہے۔ تو اب آگے جو سب کچھ ہو رہا ہے اسی روح کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ میرے جو بدن جو کام انجام دے رہا ہے وہ یہی میری روح جو ہے وہ انجام دے رہی ہے۔ اور پھر آگے یہ ہے کہ پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ روح اس بدن سے جدا ہو جائے گی۔ وہ اس کی جدائی کی پھر بہت ساری بحث کرتے ہیں کہ انسان کی موت کے اوپر، کہ موت واقع نہ ہو تو کیا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ موت، یہ جو مادہ ہے، اصلاً یہ مادہ میں اتنی استعداد ہی نہیں ہے، بالآخر ایک دن اس نے ختم ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بھی موت کے اوپر کافی ساری انہوں نے جب بحث کیا ہے تو موت کے اوپر کافی ساری دلیلیں دی ہیں کہ جو قوہ غذائیہ ہے وہ ایک محدود چیز ہے، تو ایک وقت آئے گا کہ وہ ختم ہو جائے گی۔ جب ختم ہوگی تو آٹومیٹک انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو ایسے نہیں ہو سکتا کہ انسان ہمیشہ رہے، موت کسی کے اوپر نہ آئے، بلکہ موت جب آتی ہے تو وہ روح منتقل ہو جاتی ہے ایک اور عالم میں۔ اچھا، اس عالم میں جب منتقل ہوتی ہے تو پھر ایک علیحدہ بحث ہے عالم برزخ میں، اور پھر آگے جو قیامت میں جائے گی۔ ان کے برخلاف جو ملا صدرہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اصل حرکت ہے وہ حرکت پورے اس روح میں حرکت ہے، کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ساری کی ساری روح اوپر جا رہی ہے۔ یہ ہم آنن فانن ہم میں تغیر و تبدل ہے۔ ہم ابھی والے ہم وہ ایک گھنٹہ پہلے والے نہیں ہیں، لحظہ بے لحظہ تبدیلی واقع ہو رہی ہے اس عالم میں۔ اس جوہرہ عالم، اس کو کہتے ہیں جوہرہ عالم عربی میں ان کی کتابوں میں، کہ اس پورے کے پورے عالم میں تغیر و تبدل ہے آنن فانن۔ تو جو چیز ابھی موجود ہے وہ ایک گھنٹے پہلے والی چیز نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ انسان جو علم اور عمل انجام دیتا ہے تو علم اور عمل سے اس کی جو ہے نا وہ ذات اوپر جاتی ہے۔ اگر آپ نیک کام کریں گے تو وہی ذات اچھی ہوگی، برے کام کریں گے تو وہی ذات بری ہوگی، وہی نفس اور روح، اسی میں تغیر و تبدل ہے۔ ابن سینا کہتے ہیں نفس اور روح میں تغیر و تبدل نہیں ہے، یہ تغیر و تبدل جو ہے ایک عارضی چیز ہے، وہ باہر سے آتا ہے روح کو۔ ملا صدرہ کہتے ہیں نہیں، روح اور نفس میں تغیر و تبدل ذاتی ہے، اس کی ذات میں تغیر و تبدل ہے۔ وہ ابن سینا کہتے ہیں ذات میں نہیں ہے۔ جب ذات میں نہیں ہے تو پھر آگے جو ہے نا وہ جا کے پھر ملا صدرہ یہ کہتے ہیں کہ یہی روح جب آگے جاتی ہے تو آگے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ابو علی سینا کو مسائل درپیش تھے وہ یہاں نہیں ہوں گے، جو ہمارے نظریے کو اگر قبول کیا جائے۔ وہ کیسے؟ وہ فرماتے ہیں کہ ابو علی ابن سینا کہتے ہیں کہ یہ بدن ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہ بدن جب ختم ہو گیا موت کے بعد، روح اب دوبارہ اس بدن میں نہیں پلٹ سکتی۔ عقلی لحاظ سے، فلسفی لحاظ سے انہوں نے دلیلیں دی ہیں کہ جب اگر روح اسی بدن میں پلٹے کہ یہی بدن ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ بدن کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کا زمانہ بھی ساتھ پلٹے، اور زمانے کا پلٹنا ناممکن ہے، جو ہے دوبارہ اپنی تمام شرائط کے ساتھ واپس پلٹے۔ اس کو وہ اعادہ معدوم کا نام دیتے ہیں کہ جو چیز ختم ہو گئی ہے اس کا پلٹنا ناممکن ہے، اس کا دوبارہ اسی حالت میں پلٹنا ناممکن ہے۔ کیوں؟ مثلا ایک گھنٹہ پہلے جو چیز، جو کل ایک چیز ختم ہو گئی تھی، وہ آج کیسے، اگر آج کا مطلب یہ ہے کہ اسی چیز کے پلٹنے کا، وہ کل بھی پلٹ کے آج بن جائے۔ کل آج نہیں ہو سکتا، آج کل نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ میں یعنی واضح ہو رہی ہے کہ ایک چیز ابن سینا کے نزدیک کہ ایک چیز جب انسان کی روح جو ہے اور بدن ان کے درمیان وحدت ہے، یہ لے کے انسان کو چل رہے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ اسی روح کی ایک قوہ ہے، قوہ غذائیہ، تغذیے کی قوت جو وہ محدود ہے، وہ جب ختم ہوتی ہے تو آٹومیٹک موت واقع ہو جاتی ہے۔ جب موت واقع ہو جاتی ہے تو روح چونکہ ایک ہمیشہ رہنے والی چیز ہے
روح کو فنا نہیں ہے، وہ روح آگے چلی جاتی ہے۔ اب جب روح آگے جا رہی ہے، قیامت کے دن دوبارہ اس روح کا اسی جسم کے ساتھ پلٹنا ناممکن ہے۔ کیوں ناممکن ہے؟ کہ جو انسان آج مر گیا ہے وہ قیامت کے دن وہی پلٹنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پورے کے پورے اپنی شرائط کے ساتھ پلٹ آئے، اس کا زمانہ، اس کا مکان، اس کی ساری جو شرائط تھیں وہ پلٹے۔ لہذا اور پھر یعنی زمانہ بھی پلٹ آئے، تو زمانہ پلٹنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کل بن جائے، کل آج بن جائے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا جو ہے نا۔ تو اس وجہ سے وہ انہوں نے دلیلیں دی ہیں کہ ایک چیز جو ختم ہو جاتی ہے اس کا پلٹنا ناممکن ہے۔ اچھا، جب ناممکن ہے تو یہ اس جسم کو جلا و صلاح نہیں ہو سکتی قیامت کے دن، وہ روح ہے، لہذا وہ معاد روحانیہ کہ روح کو جلا و صلاح ہوگی۔ اچھا، ملا صدرہ یہ کہتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے ملا صدرہ کا کہ دیکھیں، جب ہم کہتے ہیں کہ خود روح میں حرکت ہے، تغیر و تبدل روح میں ہے، تو روح میں تغیر و تبدل کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہماری ذات ہے یہ علم و عمل سے آگے بڑھ رہی ہے۔ اب ایک وقت آئے گا جس طریقے سے انسان کا بدن بنا تھا اور ایک وقت میں وہ بدن روح میں تبدیل ہوا تھا، تو اب یہ جو روح آگے جا رہی ہے ایک وقت یہ آئے گا کہ اس کا جو تکامل وہ اس صورت میں ہوگا کہ یہ بدن مادی یہ بدن مثالی میں تبدیل ہو جائے، برزخی بدن میں تبدیل ہو جائے۔ تو یعنی برزخی بدن اور یہ مادی بدن ان کے درمیان یعنی اتصال ہے، درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ برزخی جو بدن ہے اور جو مادی بدن ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ جب موت واقع ہو جاتی ہے تو موت کے فوراً بعد آپ کا بدن جو ہے وہ مادی سے مثالی میں تبدیل ہو جاتا ہے، منتقل ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ایک یعنی مثالی اور برزخی بدن ایک بالاتر مرحلے کا نام ہے، مادی بدن سے بالاتر مرحلے کا نام برزخی بدن ہے۔ تو درمیان میں کوئی فاصلہ ہی نہیں ہے۔ اب جو برزخی بدن ہے یہ وہی بدن ہے جو مادی بدن ہے، اسی کی ایک پیش رفتہ شکل ہے۔ تو لہذا جب پیش رفتہ شکل ہے تو اسی برزخ مثالی جسم برزخی اور مثالی کو جو جلا و صلاح ہوگی، ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ وہ جسم نہیں ہے، یہ وہی جسم ہے۔ یعنی ابو علی سینا اور ملا صدرہ میں فرق یہ ہو جاتا ہے کہ ملا صدرہ ابن سینا کے لیے مسئلہ درپیش ہو جاتا ہے کہ وہ جسمانی کہ یہی جسم اسی جسم یہ جسم دوبارہ پلٹے، وہ روح اسی جسم میں دوبارہ پلٹے، یہ ناممکن چیز ہے ابن سینا کے نزدیک، کہ ایک جسم جب ختم ہو گیا تو دوبارہ اس کا پلٹنا اسی جسم میں ناممکن ہے۔ ملا صدرہ چونکہ حرکت جوہریہ کے قائل ہیں، تو حرکت جوہریہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز انسان یہاں سے اس کا بدن تھا جو تخلیق کے مراحل دیکھیں، نطفہ، مضغہ، علقہ، وہ سارا آخر میں روح پھونکی جاتی ہے۔ تو روح جو ہے نا اس کا ایک اس کی پیش رفتہ شکل ہے، پیش رفتہ چیز کا نام روح ہے۔ یعنی ایک جو مرحلہ تکامل ہے انسان کے بدن کا، جو تکاملی مرحلہ ہے، وہ ایک وقت آتا ہے کہ روح اسی بدن میں آ جاتی ہے، یعنی مادہ جو ہے نا جسم مادی اس روح میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اب وہ روح ہے جو آپ عمل کر رہے ہیں، چاہے علم ہے، عمل ہے، وہ آپ کی روح اوپر جا رہی ہے جو آپ کی حقیقت ذات ہے۔ اب وہ روح وہ سفر کر رہی ہے، سفر کرتے کرتے اس بدن کو چھوڑ کے بدن مثالی اور برزخی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ برزخ مثالی یہ جی وہ مادی جسم، وہ جسم نہیں ہے وہی جسم، لیکن اس جسم کا ایک تکامل
یافتہ مرحلہ ہے، مرتبہ ہے ایک تکامل یافتہ۔ تو ملا صدرہ نے آ کے ابو علی سینا کی مشکل بھی حل کر دی کہ فرماتے ہیں کہ معاد جسمانی ناممکن ہے۔ ملا صدرہ کہتے ہیں ناممکن نہیں ہے، معاد جسمانی جو ہمارے دین میں آیا ہے کہ اسی جسم کو جلا و صلاح ہوگی قیامت کے دن، ہم بھی فلسفی لحاظ سے قابل اثبات ہے۔ کیسے قابل اثبات ہے کہ جب ہم حرکت جوہریہ کے قائل ہیں تو یہی روح اس بدن کو لے کر آگے جا رہی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ یہ بدن مادی ختم ہو کے بدن مثالی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جیسے میں یہاں پہ ہوں، یہاں سے باہر منتقل ہو جاؤں تو یہ میں ہی ہوں نا جو باہر جا رہا ہوں۔ اسی طریقے سے وہ مادی بدن موت کے بعد ہے وہی بدن، اسی بدن کو لے کر روح آگے جا رہی ہے۔ یہ تو ہو گیا قبر میں نا، جی اس کو قبر کہا گیا، جی قبر کہا گیا، جی قبر کہا گیا۔ مگر پھر ایک تیسری بات ہوگی جو اسے کہتے ہیں قیامت کے وقت، جی تو قبروں سے اٹھائے جائیں گے، جی اس کا مطلب ہے وہ پھر ایک تیسری سٹیج ہوگی، کچھ اور بدل ہوگا، لیکن ہے وہی چیز، کنٹینیوٹی تو ہے، اسی کو کنٹینیو کیا جا رہا ہے۔ جی تبدیلی بھی ہے۔ یہ دیکھیں نا ایک چیز سے دیکھیں، جیسے ایک ایک چیز ہے نا، جیسے عالم، ٹھیک ہے، عالم عقل، مثال، مادہ ہے تو وہی عالم ہی نا، ایک اس کی بالاتار شکل ہے، ایک اس سے کم ہے، ایک اس سے کم ہے وہی چیز۔ کہتے ہیں یہ بھی بدن وہی ہے، میں وہی ہوں، مادی مثالی، اور پھر جو ہے نا وہ آگے جو قیامت کے دن ہوگا، قیامت کے دن جب یہ سارے کے سارے وہ پردے ہٹ جائیں گے، وہ برزخی پردہ بھی ہٹ جائے گا، اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آپ وہ حقیقت کو دیکھیں گے، وہ سامنے ہے کہ ہر طرف اینما تولوا فثم وجہ اللہ، حقیقت تو وہ حقیقت ہے۔ جدھر تم چہرہ کرو وہاں خدا کا چہرہ، اور جی آپ نے یہ کہا تھا جی، کہ اللہ تعالیٰ کیا پوچھے گا لوگوں سے، لمن الملک اليوم، مطلب آج کے ملک آج کے دن کس کا ہے؟ حکومت کی سب کہیں گے للہ الواحد القہار، نہیں نظر آ رہا، ملکوت سارا اس وقت۔ یعنی کہ وہی جو کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ تو وہ چیز ہے نا، ظہورات ہیں، ظہور ظاہر سے۔ آپ دیکھیں ایک حقیقت ہے، حقیقت جو ہے چاہے خدا اور ما سے واللہ سب حقیقت ہے، لیکن وہ حقیقت جب اللہ تعالیٰ سے ہم باہر آتے ہیں، اللہ کے علم سے باہر وجود عینی میں، تو وجود عینی میں جوں فاصلہ ہوتا ہے پردے حائل ہوتے جاتے ہیں۔ ایک عالم عقل کے نزدیک ہوئے ایک پردہ، عالم مثال میں آئے پردہ، عالم مادہ میں آئے پردے ہی پردے۔ جب واپسی کا سفر ہوگا یہ پردے ہٹنا شروع ہو جائیں گے، پردے جب ہٹنا شروع ہو جائیں گے تو ہم اس حقیقت کو مشاہدہ کر سکیں گے۔ اچھا، لیکن جو اولیاء اور جو اس حقیقت کو مشاہدہ کر سکتے ہیں ان کے لیے تو یہ قیامت اور کا ہونا وہ تو یہیں پہ قیامت ہے، یہیں کے پہ بیٹھ کے وہ للہ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، ان کو سب چیزیں، ان کے نزدیک تو پردے ہی نہیں ہیں، وہ تو پردے ہی نہیں ہیں ان کے نزدیک جو ہے نا وہ۔ اچھا، کچھ کے لیے وہ پردے ختم ہوں گے، عام انسانوں کے لیے موت کے بعد وہ جو سفر ہوگا، لیکن جو کچھ جو اس مرحلے پہ فائدہ ان کے لیے موت کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، وہ یہیں پہ بیٹھ کے ان کے درمیان پردے نہیں ہیں، اس حقیقت خدا اور ان کے درمیان کوئی پردے نہیں ہیں۔ تو یہ اس کو قیامت کا تصور بھی یہ ہے کہ جو ہمارا ایک سفر اس کو کہتے ہیں نزولی، وہاں سے اللہ کے علم میں ساری چیزیں تھیں، علم سے وجود عینی عطا ہوا، خارجی وجود۔ اب جب واپسی کا سفر ہوگا تو واپسی کا سفر جہاں بیٹھ کے بھی ہو سکتا ہے، جب ہماری حقیقت روح جتنی پاک منزہ ہوگی، یہیں بیٹھ کے ہم اس جسم کے پردے سے آزاد ہو کر اس سارے پردوں کو ہٹا کر
اس حقیقت کو مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ اور عام انسانوں کے لیے جب موت واقع ہوگی، موت کے بعد تو اس کی طرف جانا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر نیک ہوں گے تو رحمت کی شکل میں، اگر ہم نے غلط کام اعمال کیے ہوں گے تو اس میں قہار کی اس میں وہ متجلی ہوگا اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ یہ ساری کی ساری، اس میں پھر جنت جہنم، یہ قیامت کا تصور بھی اسی طریقے سے کہ قیامت اب ایک تو ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہے، لیکن اب قیامت کو دیکھیں قرآن میں ایسا واقعۃ الواقعہ، ماضی کا صیغہ استعمال ہوا ہے وہاں پہ قیامت کے دن، کہ جیسے کوئی قیامت آئی ہوئی ہے جو ہے نا وہ۔ اب آپ قیامت کے بعد جن کے لیے پردے ہٹیں گے وہ حقیقت کو مشاہدہ کر سکتے ہیں، ان کے لیے جو دیکھنا چاہیں وہ یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں کب ممکن ہے؟ یہ روح کی وجہ سے ممکن ہے، چونکہ وہ جو روح ہے، اور وہ روح کیا ہے؟ وہ قل روح من امر ربی، وہ امر ربی ہے، وہ روح امر ربی ہے کہ جو ایک مرحلے میں چاہے ابن سینا کے نظریے کو قبول کریں، چاہے افلاطون کے نظریے کو قبول کریں، اور چاہے ملا صدرہ کے نظریے کو قبول کریں۔ کوئی قدیم کہتا ہے، کوئی حادث کہتا ہے، کوئی کہتا ہے ایک تکامل یافتہ انسان کا، وہ بدن کا ایک تکامل یافتہ بدن کی شکل روح ہے۔ سارے نظریوں کو دیکھا جائے، سب نظریوں کی بنا پر قل روح من امر ربی، وہ روح اس کے جو ربط ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہے، وہی جو ہے نا روح اس میں آ کے ایسے لے کر اور پھر ایسے جا رہی ہے اوپر۔ نفس اور روح کا بھی تو کچھ کیا ہے جی، یہ لوگ نفس اور روح میں الگ نہیں کرتے فلسفہ؟ نہیں، دیکھیں وہ جو نفس جس کو ہم نفس کہتے ہیں نا، وہ روح کی اس کو قوا کہتے ہیں، قوتیں، بہت ساری قوتیں، قوہ غضبیہ، شہویہ، قوہ غدائیہ، غضبیہ، بہت ساری کرتے ہیں جو ہے نا وہ۔ یہ ابن سینا نے تو بہت زیادہ اس پہ اوپر نا بحث کیا ہے جو کتاب النفس میں اس کے اوپر، لیکن اس سب کی حقیقت ایک ہے، حقیقت وہ روح ہے۔ کتاب کا نام جو ہے نفس پر ہی رکھا ہے، جی، روح نہیں۔ نفس انہوں نے کہا، روح نہیں کہا۔ اچھا، پھر عبارتوں میں ہے روح کا لفظ ہے، جو آگے بحث کی ہے وہاں پہ روح کا لفظ ہے، لیکن وہ کبھی روح کبھی نفس، نفس کی مراد ان کے نفس، جی جی۔ تو نفس ناطقہ، ملا صدرہ نے نفس ناطقہ کہا ہے، ان کی یعنی ناطق ہے یہ، جو یعنی کہ وہ لکھتے ہیں کہ یہ انسان کی جو آخری حقیقت ہے نا، جس سے انسان ہے، وہ نفس ہے، اس کو نفس ناطقہ کا نام دیا۔ انسان کا نفس جی بات کر سکتا ہے، جی جی، بات کر سکتا ہے، تو یہ اس کا امتیاز ہے۔ جی جی۔ اب ہے نا قرآن میں وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، ٹھیک ہے، وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، سوال کریں قریہ سے۔ اب عام لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر سے سوال حکم ہوا وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، پیغمبر گاؤں سے سوال کریں۔ اب فلاسفہ، یہ جو عام مفسرین ہیں وہ لکھتے ہیں وَاسْأَلْ أَهْلَ الْقَرْيَةَ ہے، اہل معذوف ہے جی یہاں پہ، کیونکہ گاؤں سے تو بات ہو ہی نہیں سکتی، اہل گاؤں سے ہے نا، گاؤں والوں سے بات جو ہے نا، انسانوں سے بات، یہ در و دیوار سے کیا باتیں ہیں جو ہے نا وہ۔ لیکن جو دوسری نگاہ رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وَاسْأَلْ الْقَرْيَةَ، وہ یہی بات ہو گئی کہ وہ نفس جو نفس ناطقہ رکھتے ہیں وہ خود سوال کر سکتے ہیں، ان کو دیواریں جواب دیں گی، یہ کیا ہے؟ کر بھی سکتے ہیں، کر بھی سکتے ہیں اور جواب دے بھی سکتی ہیں ان کو۔ یہ کیا بات؟ اور خاص کر پیغمبر کو سوال ہو رہا ہے، پیغمبر کی نفس ناطقہ اور ان کی روح مجرد تو اعلیٰ مرتبے پہ فائز ہے، ان سے سوال، اور ان سے حکم ہو رہا ہے کہ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، پیغمبر قریہ سے سوال کریں، تو ان کے لیے یہ کہنا بھی صحیح نہیں ہے کہ جی مراد اہل قریہ، وہ تو در و دیوار بولیں گے۔ مطلب کیا ہوا سمجھ نہیں آئی، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ دیواروں سے جواب نہیں دیا؟ ہاں، ثابت یہ ہوتا ہے کہ روح کی بات ہو رہی ہے، نفس ناطقہ کی، کہ نفس
ناطقہ یعنی نفس، روح بولتی ہے، روح بولتی ہے، روح کو آگے جواب ملتا ہے، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ وہ مرتبے پہ فائز ہو۔ گناہ جو ہیں وہ پردے ہیں، وہ اوپر آگے کوئی چیز نہیں دکھا سکتے، گناہ وہ پردے ہیں، پیچھے حقیقت سامنے نہیں آ سکتی گناہوں کی وجہ سے۔ لیکن اگر گناہ نہیں ہے، یعنی منزہ مبرہ چیز ایک ہے، پاک صاف شفاف، تو سامنے حقیقت نظر آئے گی۔ کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ پھر بولتی ہے اس سے، یہ مطلب جی، کائنات کی ہر چیز بولتی کہ حقیقت کا اظہار کر رہی ہے، حقیقت کے در، جی جی، وہ ہر کائنات کی حقیقت در پائے اوئی مما بھی خبر کہتے ہیں، اس کی طرف سب رواں دعائیں، لیکن معلوم نہیں ہے سب کو زیادہ۔ جی جی جی